बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला कल मुनक्किद हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। बड़ी भारी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे वहां से कामयाब हुई है। क्लीन स्वीप से मेरी मुराद ये है कि वास्ट मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हुई है। पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए हैं, लेकिन जो सूरत हाल थी वो अमूमी तौर पर काबू में रही। जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सियासी हरीफ हैं, उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम आयद किए हैं कि उनकी जानिब से धांधली की गई है, उनकी जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया, इंतज़ामिया का इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि बहुत सारी जगहों पर मुखालफिन के पास कैंडिडेट ही नहीं थे, हमारे सैकड़ों अफराद जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, लिहाजा ये प्रोपेगेंडे के अलावा कुछ नहीं है। राशिद सोमरो साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं, उन्होंने जीडीए के रहनुमाओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कहा है कि 28 जून को वो ये जो 14 अजला के इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं उनके बाहर एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, और ये वो अलायंस है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बरसरे पैकार है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल है, और आज राशिद सोमरो साहब कह रहे थे कि हमने जो बैसाखी फराम कर रखी है, शहबाज शरीफ साहब से बात करेंगे कि अगर यही रवैया रहा तो हम उसे वापस भी ले सकते हैं। ये बात ना सिर्फ ये कि जमीयत उलमा इस्लाम कहती है, बल्कि जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी गाहे बगाए ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम सोच सकते हैं। यही बात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी आई। उन्होंने भी रिजर्वेशन का इजहार किया सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने भी मुस्तरद किया। तो सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे, और इसी तनाजुर में जो पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो मामला कल सिंध में हुआ, अगर 17 जुलाई को ये होगा तो फिर खून खराबा होगा और हालात जो है वो पुरअमन नहीं रहेंगे। तो 17 जुलाई के इंतखाबात के हवाले से रिजर्वेशन है। यास्मीन राशिद साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुख्तलिफ इदारों पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपना असर डाल रहे हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाब, जिस पर मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि वो वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी उनको हासिल हो जाएगी। लेकिन इसी हवाले से आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो 5 मखसूस नशिस्तें थी उस पर फैसला दे दिया है। कहा है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। अब ये नोटिफिकेशन अगर जारी हो जाता है तो फिर जो कंपोजिशन है पंजाब असम्बली की वो क्या होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती है कि अब उसे बरतरी हासिल हो जाएगी, तो उसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब की जो गवर्नमेंट है उसका सिनेरियो क्या होगा? या इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उस वक्त तक जब तक 17 जुलाई तक ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो जाते और रिजल्ट नहीं आ जाते, ताकि एक साथ ये नोटिफिकेशन जारी हो। बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने 2 जुलाई को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अनाउंसमेंट की है। आज जलसे की परमिशन भी बाज़ाब्ता तौर पर दे दी गई है। तो ये मामला क्या है कि ये जलसा कर रहे हैं, तो जो लॉन्ग मार्च और धरना और जो दीगर चीजें थी, अब वो क्या स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे, पीटीआई से पूछेंगे। और फिर सुपर टैक्स जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई, इनकम टैक्स के जो स्लैब्स थे वो दोबारा चेंज हुए। तो जो शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि 28 और 29 जून को एक नया बजट आएगा, जो पहले बजट पेश किया गया वो एक डमी बजट है, सिर्फ आदाद शुमार का हेर फेर है। ये मामला क्या है और इसके असरात क्या मुरतब होंगे कारोबार के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब हुकूमत के साबिक तर्जुमान मोहतरम जनाब हसन खावर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब, और द न्यूज़ के एडिटर सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब आमिर गौरी साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कादिर मंदोखेल साहब, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतराज़ात कि उन्होंने ताकत के ज़रिए, इंतज़ामिया और वसाइल के ज़रिए सिंध हुकूमत के ये सारे नताइज हासिल किए हैं, और आप अपने किसी सियासी मुखालिफिन को खड़ा भी नहीं होने देते, इसी वजह से बहुत सारी जगह पर बिला मुकाबला जीत गए हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। अभी आपकी कराची से ताल्लुक है। 15 दिन पहले NA 240 कराची का ज़मनी इंतखाबात हुआ। उस ज़मनी इंतखाबात में रात 12 बजे तक TLP 25 वोटों से जीत रही थी,
اور ایک پولنگ اسٹیشن کا باقاعدہ بیلٹ باکس توڑ کے پورے میڈیا نے اس کی ٹکڑے ٹکڑے دکھائے. اور صبح جب ریزلٹ آ گیا تو صبح ریزلٹ میں ایم کیو ایم جیت گئی 65 ووٹ سے. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو خوش ہے, وہاں تو ایم کیو ایم والی بھی بغلے بجا رہا ہے, سب کہہ رہے بڑے زبردست الیکشن ہو گیا, خاک الیکشن ہو گیا. میں آپ کے ذریعے الیکشن کمیشن سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بحیثیت قانون کے طالب علم, ٹوٹے ہوئے بیلٹ باکس کے ٹکڑے ٹکڑے پورے میڈیا نے دکھایا, اس کی گنتی کون سے قانون کے ذریعے ہوتی ہے؟ پہلی بات. اس کے بعد اب یہ جو انٹیریئر سندھ کا الیکشن کے حوالے سے, حافظ صاحب آپ کو پتا ہے کوئی 800 سے زیادہ ہمارے ساتھی جیالے بلا مقابلہ منتخب ہوئے. پی ٹی آئی کے, ایم کیو ایم کے دوسرے دوست, اب یقیناً آپ نے جمعیت بھی شامل کر لیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی ہمارے جو امیدوار ہیں ان کو ہراساں کیا ہے, ان کو بند کیا ہے. میں آپ کے توسط سے دوسرے چینل پہ بھی یہ بات کرتا آ رہا ہوں, ایک بھی آدمی میڈیا کے سامنے لے آئے جس سے وہ امیدوار تھا اور پیپلز پارٹی نے مار مار کے پولیس کے ذریعے اس کو وڈرا کرائے تو میں بھی مان لوں. نمبر ایک بات. دوسرا سوال میں آپ کے سامنے ان کے لیے یہ رکھنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے بتا دو 2600 سے زیادہ پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیت چکے ہیں, 2600, اور پی ٹی آئی کے صرف 15 اور جمعیت کے 96. کہاں 2600 کہاں 96؟ یہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بتا رہا ہوں جمعیت کا. اور پھر یہ بھی میں آپ کے سامنے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا سندھ کا 14 اضلاع کا ایک لسٹ آپ کو دے دے کہ انہوں نے ٹکٹ کس کو دیا تھا, کیا ان کے پاس کینڈیڈیٹ تھے بھی کہ نہیں تھے. یہی سوال میرا ایم کیو ایم سے ہے, یہی سوال میرے پی ٹی آئی سے, یہی سوال میرے جمعیت سے, یہی سوال میرے جے ڈی ایس سے کہ آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے. 2600 سیٹیں پیپلز پارٹی لے جا رہے, کوئی بڑی جماعت 96 لے جا رہے, اگلے 15 لے جا رہے, کوئی نون لیگ 4-5 لے جا رہے. سوال یہ ہے کہ آپ تو کہتے تھے کہ سندھ تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, سندھ لوٹ کے کھا گئے پیپلز پارٹی, سندھ میں یہ کر دیا وہ کر دیا, تو یہ کیا رزلٹ ہے؟ اور پھر یہ رزلٹ کیوں نہ ہو؟ خیرپور جہاں سے ہم نے بڑی تعداد میں, وہاں سے ہے گمبڑ دنیا کا بہترین ہاسپٹل, جہاں بھی پچھلے دنوں میں امریکن لیڈی بھی امریکہ سے آئی تھی, اس نے علاج کرا ہے, 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ علاج کا خرچہ ہے وہ فری ہو رہا ہے. این آئی سی وی ڈی کی جال بچا چکا ہے, ترقیاتی کام کا جال بچا چکا ہے. تو آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو پیپلز پارٹی میں ان چیزوں میں کر لے ساتھ. کیوں کارکردگی کا ووٹ, یعنی مندوخیل صاحب کارکردگی کا ووٹ پڑا ہے آپ یہ کہتے ہیں؟ میں بتاؤں تو اوت کیا ہے. اگر آپ زبانی کلامی یہ کہتے ہو, اور پھر میں بڑی حیرت ہوں مولانا صاحب کو, عمران نیازی صاحب پتہ نہیں کیا کیا نام سے پکارنا چاہ رہے ہیں, میں تو وہ ہمت بھی نہیں کر سکتا ہوں, لیکن وہاں لڑکانہ میں پی ٹی آئی اور جمعیت کا اتحاد ہے. تو یہ کون سا دغلا پن ہے, یہ کون سی منافقت ہے کہ آپ سٹیج پہ ایک دوسرے کو گندے الفاظ سے نوازتے ہو اور لڑکانہ میں آپ کی اتحاد ہے. تو سوال یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے آنا چاہیے. آپ کو جو شکست ہوئی ہے, جو کہ ہونی تھی آپ کو شکست, تو آپ پھر یہ الزامات لگانے کے بجائے, ہاں یہ بات میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ لڑائی جھگڑے ہوئے یقیناً ہوتا ہے. آپ کو بتائیے یہ گلی محلے کا الیکشن ہے, یہاں پولنگ سٹیشن کے اندر نہ پولیس آ سکتی, نہ رینجرز آ سکتے, نہ ملٹری آ سکتے, وہاں صرف ووٹر ہوتا ہے. حافظ صاحب پھر ووٹر آپس میں گتم گتا ہو جائے تو اس میں یقیناً فوٹیج اور ویڈیو آپ کے چینل تک بھی پہنچ جاتی ہے, یہ ہو جاتی ہے تو پورا پاکستان بھر میں ہوتا ہے. آپ اس کو کہیں کہ جی زیرو کر دیں تو وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتا. نہیں, ایک مثال اور دیتا ہوں. ابھی جو کراچی کا ضمنی انتخابات تو کیا کچھ نہیں ہوا, آپ نے نہیں دیکھا وہ تو میٹروپولیٹن سٹی کی بات کرو, گاؤں دیہات کے تو الگ الیکشن ہوتا ہے. وہ پی ایس پی کے کارکن کی ڈیتھ ہوئی ہے. حسن خاور صاحب, ایک بہت سارے حلقوں میں آپ کے نمائندے ہی نہیں تھے, 800 لوگ ان کے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے. دو جو اب فرق ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جی آپ کے 15 لوگ اور ان کے 2600 لوگ, اتنا بڑا فرق ہے, مقابلہ ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ کسی اور پارٹی کے ساتھ. لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ سوائے پروپیگنڈے کے کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پہلے پیش کر دیں کہ کتنے لوگ تھے جو کنٹیسٹ کیا آپ نے. پرفارمنس بھی کافی اچھی ہے نا پیپلز پارٹی کے سندھ میں. میں وہی سوچ رہا تھا کہ مندوخیل صاحب جو بات کر رہے تھے کارکردگی کا ووٹ ملا ہے, مندوخیل صاحب کہہ رہے دیکھیں ہم نے کام کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ظاہر ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور کوئی ان کے بقول پولنگ اسٹیشن کے اوپر دھاندلی بھی نہیں ہوئی, وائلنس بھی نہیں ہوا, لوگ بھی نہیں مرے, اور اسی لیے ان کو ووٹ پڑ رہے ہیں کہ ان کی ماشاءاللہ کارکردگی ان کی پارٹی کی اتنی اچھی رہی سندھ میں کہ آج الحمدللہ پورے ملک میں سب سے آگے ہے. اور وہ غالب کا ایک شعر ہے
کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سندھ کو شرغمال بنا لیا. آپ کی گورنمنٹ, پرانے آپ کے ٹیکٹکس, ہر قسم کا ایوری تھنگ دیٹ کین گو رانگ وینٹ رانگ. لوگ وائلنس ہوا, گولیاں چلی, بندے مرے, بیلٹ پیپر گھومے, ٹائمنگ نیچے, جو کچھ آپ پولنگ ڈے کے اوپر کر سکتے ہیں کیے. پوری سب کے سامنے روز روشن کی طرح یہ بات یہاں ہے. اب وہ مندو خیل صاحب کی پارٹی ہے, وہ تو نہیں مانیں گے, لیکن یہ بات کلیئر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو ایک طرف, ان کے اپنے اتحادی یہ بات کر رہے ہیں, ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ وفاق میں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو وفاق میں اگر وہ اتنے جھوٹ پہ الزام آپ پہ لگا لیں تو کیوں آپ نے ساتھ بٹھایا ہوا وفاق میں؟ بات یہ ہے کہ وہ تو موقع پہ دیکھ رہے ہیں نا, اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب سا ایک مرکب ہے کہ ایک طرف آپ اکٹھے بیٹھے ہیں, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ غلط کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ ایک تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھا جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے خیال میں کہ میں یہ بات مان لوں کہ جی وہاں دھاندلی نہیں ہوئی, تو وہ خوالی صاحب سے پوچھ لیں. خوالی صاحب دوسرا آدمی ہے, آبجیکٹو جرنلسٹ ہیں, ان سے پوچھ لیں, ان کی رائے بھی لے لیتے ہیں. لیکن اس پہ تو میں اب کیا ہی کہوں اس بات پہ. مگر خبر صاحب 4 سال جب آپ مرکز میں حکومت میں رہے, عمران خان صاحب کے کتنے اندرون سندھ کے دورے ہیں, کتنا فوکس کیا ایز پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی نے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے آپ کی 14 سیٹیں کراچی سے تھیں, انٹیریئر سے تو شاید ایک محمد میاں سومرو صاحب تھے, اگر دوسرے صاحب مجھے اب یاد نہیں ہے, مہر صاحب جی ڈی اے پہ لڑے ہیں یا اس پہ. تو 2018 میں جس میں آپ حکومت میں آئے, اس وقت بھی آپ کی سندھ کے اندر تو کوئی ایسی اندرون سندھ اگر میں کہوں تو کوئی میجورٹی یا سیٹیں نہیں تھیں. تو پھر شکوہ کیسا ہے؟ ایک اسٹرانگ ہولڈ ہوتا ہے کسی پارٹی کا, جیسے آپ کا کے پی کے میں ہو سکتا ہے, کسی کا بلوچستان میں, پیپلز پارٹی کا ہے اندرون سندھ؟ نہیں, پیپلز پارٹی کا ووٹ تو ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا اس کو حافظ صاحب کے ان کو اوپن لائسنس دے دیں کہ جو مرضی وائلنس کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وفاق کی جو بھی حکومت ہوتی ہے, میرے پاس اس وقت ڈیٹا نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے ٹور کیے, لیکن وفاق کا اپنا ایک کردار ہے. اور آپ کا ہیلتھ, ایجوکیشن, لوکل سروسز, لا اینڈ آرڈر, یہ تمام کے تمام جو ہے یہ صوبائی سبجیکٹس ہیں. سندھ کے اندر, کراچی کے اندر تو آپ نے دیکھا گرین لائن کا منصوبہ, جس کے اندر پی ایم نے پرائرٹی بھی دی ہے, خان صاحب گئے بھی, اور بھی اس کے علاوہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان تھا وہ خیر پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا, لیکن وہ بھی تھا. اور کراچی کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی بیسیکلی تو یہی ان کا آپس میں اربن رول کا جھگڑا ہے, تو وہ تو ہے. لیکن وفاق کے پاس نہ اتنا پی ایس ڈی پی ہوتا ہے, نہ اس کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی ہے کہ وہ جا کے وہاں کے حالات امپروو کر سکیں. لیکن آپ اکنامک سروے دیکھ لیں, آپ لائیولیہڈ سروے دیکھ لیں, لیونگ اسٹینڈرڈ پی ایس ایل ایم دیکھ لیں, ہر جگہ پہ آپ کو سندھ جو ہے بلوچستان کے بعد سب سے پیچھے نظر آئے گا پورے پاکستان میں, تمام کے تمام سوشو اکنامک انڈیکیٹرز میں. اور وہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی جماعت جو ہے وہ برسر اقتدار رہی ہے. تو شاید وہ پرفارمنس جو ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آئی, لیکن لگتا ہے کہ سرویز اور اکانومسٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی نظر نہیں آ پائی شاید. واری صاحب, اب سینیریو کو کہ آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں سندھ کی پولیٹکس کو, کراچی کو, یہ بتائیں کہ کوئی پولیٹیکل کمپٹیٹر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ؟ نام ضرور, مطلب ہسٹری میں بھی چلے جائیں تو گروپ ضرور بنے, کبھی وہ نون میں, کبھی کاف میں, کبھی وہ جی ڈی اے, کبھی وہ سندھ ڈیموکریٹک الائنس, لیکن ان کے اندر بھی جو بہت سارے الیکٹیبلز تھے وہ آپ پیپلز پارٹی کے اندر چلے گئے ہیں. تو پریکٹیکلی پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل اوپوننٹ جو ہے وہ تو بہت ویک ہو گیا ہے اندرون سندھ, تو ریزلٹ تو پھر ایسے ہی آئیں گے, پھر گلا کیسا ہے؟ طارق بھائی دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں بڑا وزن ہے. اس طرح سے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اب سے نہیں, تقریباً آلموسٹ 40-50 سال سے وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہ فورٹریس ہے پیپلز پارٹی کا. اس ہی اسٹرینتھ کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ابھی بھی ایک بڑی پارٹی جو ہے. باقی جگہوں پہ تو آپ یہ دیکھیے اس کی جو پریزنس ہے وہ اب نیگلیجبل ہے, بلوچستان میں یا کے پی کے اندر یا پنجاب کے اندر. سندھ جو ہے وہ اس کے اندر اس کو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا, اور وہ اس طرح سے چیلنج نہیں کیا. یہ جو دوسری پارٹیز ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے وہ تو پالیٹکس کی اس سٹیج کے اوپر ایک طرح کی نووس ہے, نئی پارٹی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کی پہلے جو ہے اسٹرینتھ ڈیفینیٹلی جو چیلنج کرنا تھا اس نے, وہ پنجاب کے اندر نواز شریف کو چیلنج کرنا تھا, وہ عمران خان نے جو ہے وہ کیا, اور اس کا پھر ہم نے رزلٹ دیکھا. اس کی ہم ایسے کرتے ہیں کہ پالیٹکس کے اندر نہیں جاتے, لیکن دیکھیں جو کچھ سلیکشن میں ہوا, میں صرف چھوٹا سا کامنٹ دوں, اس میں کوئی بھی چیز ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بہت بڑے مارجن سے جیتنا تھا, وہ جیتی. وائلنس ہونا تھا,
وہ ہوا نتھنگ انیکسپیکٹڈ. اعتراضات اٹھنے تھے وہ اٹھے. سوال یہ ہے جو ہمارے جیسے جو اپنے آپ کو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا نیوٹرل کا, آج کل اس کی جو ہے کونوٹیشن بڑی ڈفرنٹ ہو گئی ہے, لیکن ان بائسڈ جو ہم کلیم کرتے ہیں جرنلسٹ, وہ یہ ہے کہ سیاسی افراد جو ہیں اس معاشرے کے اندر, حافظ صاحب آپ ساروں کو جانتے ہیں, ان کا جو چال چلن ہے اس معاشرے کے اندر, اس کے بارے میں آپ کسی شخص عام پاکستانی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یہ دھونس اور دھاندلی اور لا لیسنس اور مطلب اپنے آپ کو بڑا پن, وائلنس بھی ہے. جس طرح یہ لوگ موو کرتے ہیں, چاہے وہ اپنی گاڑیوں میں ہوں, چاہے اپنے محلوں میں ہوں, جہاں پر یہ رہتے ہیں گھروں کے اندر, وہ تو بلا تفریق عامر صاحب, اور جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے. بالکل ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے مجھے جو آگے نظر آتا ہے نا, مجھے اس طرح لگتا ہے کہ دیکھیں جو یہ الیکشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیتے تھے. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو 14 سیٹیں جو پی ٹی آئی کو ملی تھیں پچھلے الیکشن کے اندر, اب جب نیشنل الیکشن ہوگا تو کیا پی ٹی آئی وہ ریٹین کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. مجھے ابھی تک یاد ہے, میں صرف حوالہ دیتا جاؤں, 2013 میں عمران خان صاحب کا انٹرویو کر رہا تھا جہانگیر ترین صاحب کے گھر میں لودھرا میں, اور میں نے ان سے پوائنٹ بائی پوائنٹ پوچھا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سویپ کرنے جا رہے ہیں الیکشن. تو میں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب آپ کی تو سندھ میں کوئی پریزنس نہیں ہے, اینڈ ہی ایڈمٹڈ. انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو اربن سندھ ہے اس کے اندر ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک ریالٹی ہے, اور رورل سندھ جو ہے اس میں پیپلز پارٹی بہت بڑی فورس ہے. اور اسی طرح پھر میں نے کہا بلوچستان نہیں ہے, آپ کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. 2013 میں ڈیفینیٹلی تیار نہیں تھے, 2018 کی سٹوری اور ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ جو نیریٹو لے کے چل رہی ہے اس کے ساتھ وہ سندھ کے اندر جو ان کے پاس اب تک تھا اس کو ریٹین کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. رورل سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہاں کوئی گیا ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب وہاں کچھ نہیں کر سکے, ان کی پارٹی جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی پنجاب میں لیٹ 90s کے اندر, وہ نہیں جا سکے وہاں پہ, اس لیے کہ ان کے پاس جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ وہاں پہ عوام میں اس طرح نہیں بکتے. جو بھٹو صاحب کا نام ہے وہ سب سے بڑی وہاں پہ جو ہے وہ کامیابی کی گارنٹی ہے. اور غوری صاحب بڑی ایک انٹرسٹنگ بات یہ کہ پولیٹیکل مینجمنٹ پیپلز پارٹی نے انٹیریئر سندھ, آپ اچھا کہیں یا برا کہیں, وہ بہت اچھی کی ہے. جو انفلوئنس رکھنے والے لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ کے جڑ گئے. ایسے لوگ جو کہ ماضی میں کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے باوجود پیپلز پارٹی چھوڑ کے نہیں گئے, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم ڈسے ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس مارجن بہت تھا, انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کی ہے, کسی کو لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ پہ, کسی کو پروونشل پہ, کسی کو نیشنل پہ, کسی کو سینٹ میں, کسی کو سندھ گورنمنٹ میں, اور یہ پوری پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہے وہ اس کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ مندو خیل صاحب جانتے ہیں کہ اس کے جو پس پردہ کردار ہیں وہ زرداری صاحب کی بہن ہے فریال تالپور صاحبہ, ایک کانسٹیٹوئنسی ایک یو سی کے اوپر انہوں نے کام کر رکھا ہے. مندو خیل صاحب, یہ جو عامر غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چھوٹا سا جو ایلیمنٹ ہے, جی غوری صاحب, میں کہتا ہوں 2 ایلیمنٹ جو ہیں ان کو نہ بھولیں. ایک تو انکمبنسی کا, اب چونکہ سینٹر کے اندر بھی تحریک انصاف نہیں ہے تو جو لوگ ان کے ساتھ جڑنا چاہیں گے انہیں بہت ساری ریزرویشنز ہوں گی. اور سیکنڈلی جس بات کی ہم سپورٹ سن رہے ہیں اور جو عمران خان صاحب جس چیز کا گلہ کرتے ہیں, جس وجہ سے وہ لوگ آ رہے تھے, اب وہ وجہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ فرق پڑے گا. اب جو سندھ کے اندر انکمبنٹ جو پاور پالیٹکس والا جو ایک فرق ہے وہ پڑے گا. مندو خیل صاحب, ایک تو جو غوری صاحب نے کہا اب کراچی کی جو ڈائنامک, کیونکہ کراچی سے آپ خود ایم این اے ہیں اور یہ سیٹ بھی پیپلز پارٹی نے, میرا خیال ہے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہو جو آپ جیت کے آئے ہیں. 33 سال بعد جیتی ہیں, 33 ایئرز. جی, تو اب یہ کراچی کی ڈائنامکس میں کیا ہوگا پالیٹکس کے اندر, پی ٹی آئی کی 14 سیٹیں تھی, اس کا اثر کیا ہوگا, لوکل گورنمنٹ میں کیا ہوگا, یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ پیپلز پارٹی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جس طرح اندرون سندھ میں وہ جھاڑو پھیر دیے یہاں پھیر سکے, یہ کتنے انفلوئنشل ہوں گے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم آپ کے اگینسٹ میں؟ دیکھیے حافظ صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, آپ نے حوالہ دیا اجی فریال کا کہ سندھ کے اندرون سندھ کی ایک ڈسٹرکٹ کی ایک تنظیم پہ ان کی نظر ہوتی ہے اور اس کو بڑی خوبصورت طریقے سے مینیج کر رہی ہے. اور اسی طرح اگر کراچی اور حیدرآباد کو بھی سندھ کی طرح, اندرون سندھ کی طرح مینیج کیا ہے تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں, کیونکہ ویکیوم ہے. ایک زمانے سے ایم کیو ایم آ رہی تھی, جیت رہی تھی واقعی, یا زبردستی کے ٹپے تھے, جو بھی آپ اس کو کہو, لیکن جب سے ایم کیو ایم سائڈ پہ ہو گئی ہے تو وہ ویکیوم جو ہے نا, وہ جو ایک 2018 کا الیکشن کو جس کو ہم آر او کا الیکشن کہتے ہیں, وہ مینڈیٹ, جعلی مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دی گئی.
اور پی ٹی آئی کے جعلی مینڈیٹ کا اندازہ اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہاں ان کے پاس کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. یعنی جو سیٹیں ان کو دی گئی ہے اس پہ خود ایم کیو ایم کا اعتراض ہے یہ ہماری تھی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جو ویکیوم ہے, کیونکہ آپ نے صحیح کہا کہ نون لیگ بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکی, اور جہاں میری سیٹ ہے اس سیٹ پہ ہمیشہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے ہیں مگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے. تو اور پھر لاسٹ جو الیکشن ضمنی تھا تو اس میں مفتاح اسماعیل صاحب پورے پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ تھا, لیکن الحمدللہ پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ بھی جیت لی ہے 33 سال بعد. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر جو اسٹریٹجی اندرون سندھ کی پیپلز پارٹی کی رہی ہے اور وہ کراچی اور حیدرآباد بھی اسی طرح سے مینج کرے, تو میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی اور حیدرآباد بھی تو یہ پیپلز جو پارٹی پی ٹی آئی کی 14 نشستیں جو عامر غوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کیا ہوگا, جلسے پاپولیرٹی کراچی کے اندر ایک ان کا پولیٹیکل بیس کیمپ تو ہے, پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر ہیں, بہت بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں. خان صاحب آپ اسے اندازہ لگا لے, ابھی جب عمران نیازی صاحب نے اسلام آباد دھرنے کا اعلان کیا تھا تو آپ کو پتا ہے کراچی میں کتنے لوگ نکلے, آپ کی کیمرے نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. اور ابھی 2-3 دن پہلے میرے 2 ڈسٹرکٹ کے جس سے میرا تعلق ہے ڈسٹرکٹ کے ماڑی اور ویسٹ کا, وہاں سے ان کے 50 بندے بھی نہیں نکلے. ان کا یوتھ کا صدر نے ہمارے یہاں پناہ لے لیا ہے کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. میں نے باقاعدہ میڈیا پہ بھی اس کو لیا ہے سارا. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ وہی برگر مینڈیٹ ہے جس کو کچھ نہیں پتا, نہ ان کو پانی کا مسائل ہے, نہ اس کو بجلی کا مسائل ہے, نہ اس کو دوسرے مسائل ہے. تو پیپلز پارٹی انہی چیزوں پہ فوکس کی ہوئی ہے, اور جو میرے سیٹ کی جیت ہے وہ صرف اس بات پہ کہ تمام حلقے کو پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی یہ مسائل حل کر نہیں سکتے, کیونکہ ایم کیو ایم آتی ہے تو اس کا سٹائل الگ ہوتا ہے سیاست کرنے کا. پی ٹی آئی کا سٹائل آپ کے سامنے ہے, کیونکہ وہ جو پوش ایریا میں ان کے جو برگر بچے ہیں وہ یقیناً سوشل میڈیا پہ بھی آج کل جو اداروں کے خلاف اور سپریم کورٹ خلاف کر رہے ہیں وہ پورے ایک پری پلان کا حصہ ہے پورا. تو سوال یہ کہ ان چیزوں سے عوام کا وہ نہیں بھرتا ہے. عوام یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نے 3 مہینے میں انقلاب لانا ہے, 3 مہینے میں نیا پاکستان بننا ہے. آپ نے 3.5 سال میں کچھ نہیں کر سکا, کراچی کو کچھ نہیں دے سکے. آپ کو 9 سال سے پختونخوا میں یقیناً آپ نے وہاں پہ کام کیا ہوگا 9 سال میں, مگر اگر آپ نے 9 سال میں اگر نہیں آپ صاحب سوات میں مراد سعید وفاقی وزیر تھے, ان کے 2 صوبائی وزیر ہیں, ان کے وزیر اعلیٰ وزٹ کر چکے ہیں. تو سوات تو لاڈلے کا علاقہ ہے, تو اسی حساب سے لاڈلے کو فنڈ بھی دیے گئے. لیکن ان کا گڑھ جو ہیڈ کوارٹر پشاور ہے جہاں 9 سال کی حکومت ہے, وہ سیٹ جمعیت جیت گئی, یعنی میئر اس کی, اور پیپلز پارٹی نے وہاں سے 45,000 ووٹ لیا ہے. اور پھر تھوڑا سا پیچھے چلے, جو کنٹونمنٹ کا جو الیکشن تھا, پشاور کی 5 سیٹوں میں سے پی ٹی آئی 1 سیٹ لے گئی, پیپلز پارٹی 2 سیٹیں لے گئی ہے. تو وہاں کے ان کے گڑھ بھی یہ حالت ہے. جی ٹھیک ہے مندوخیل صاحب, میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں جو پنجاب کے بائی الیکشن ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے, اس کے اوپر حسان خاور صاحب کے سامنے یہ دونوں معاملات رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حسان خاور صاحب, قادر مندوخیل صاحب, عامر غوری صاحب میرے مہمان ہیں. حسان صاحب, پنجاب کے ضمنی انتخابات, پی ٹی آئی کی ریزرویشن کیا ہے اور کیا واقعی ان کے اوپر اثر انداز ہوا جا رہا ہے؟ اور دوسرا جو لاہور ہائی کورٹ نے آج فیصلہ کیا ہے 5 مخصوص نشستوں والا, اس کے بعد کمپوزیشن اور آپ کا جو لائے عمل ہے. آپ صاحب دیکھیں, یہ جو 5 سیٹیں تھیں اس کے بارے میں آئین بڑا واضح ہے, اور کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے یہ آؤٹ رائٹلی بلیٹنٹلی فیصلہ دے دیا. اور شکر ہے کہ اس کو عدالتوں نے انصاف دیا, انہوں نے اس کو اپہولڈ کیا ہے. اور یہ جب 5 سیٹیں نوٹیفائی کریں گے, اور میرا خیال ان کو کل کر دینے چاہیے, تو یہ کمپوزیشن چینج ہو جائے گی, ہم لوگ میجورٹی میں آ جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو ہے نا, پوری جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک کمزور دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے. اور ابھی آپ نے سندھ کے حوالے سے جب بات کی تو آپ نے دیکھا بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں, بنیادی طور پہ مختلف پارٹی ہیں جو ایک ہوئی ہیں. اب اس کے نیچے ہے پنجاب کی حکومت, اور پنجاب کی حکومت گرنا یہ کسی صورت افورڈ نہیں کرتے. اب پنجاب کی حکومت جو ہے نا, اٹ از ہینگنگ بائی, جو میں نے پہلے کہا, بائی فائن تھریڈ. تو ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ کسی طرح زور لگا کر, دھاندلی کر کے جہاں سے سیٹیں نکال جائیں, تاکہ پنجاب چلے گا تو وفاق چلے گا. اب بات یہ ہے کہ پچھلے جو 2 مہینے کی پرفارمنس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب اس میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بات کرنے والی نہیں رہی کہ آپ نے ایک طرف جو ہے وہ اس قسم کا بجٹ دیا جو شاید تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسز کسی بجٹ میں ڈالے گئے ہیں, تو اس میں ڈالے گئے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں, یہ وہ, اس کے اوپر ایک بڑی اکنامک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی, وہ ایک الگ کہانی ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی معیشت میں ایسا سیکٹر نہیں چھوڑا گیا جو آپ کی اکانومی کو لے کے چلے گا. کوئی سیکٹر ایسا نہیں. ہر سیکٹر، ہر بزنس مین، ہر سرمایہ کار، ہر دکاندار، ہر شخص، ہر شہری رو رہا ہے. تو اس صورتحال کے اندر ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی حکومت کہ کسی طرح پنجاب سے سیٹیں نکالے، اور اسی لیے ہر قسم کا وہاں پہ جو حربہ ہو سکتا ہے وہ آزمایا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں کہ لوگ اس چیز کو مسترد کر دیں گے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہاں پہ بہت بڑا پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، اور لوگ اس وقت بہت تنگ ہیں، اور لوگ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ صرف یہ حکومت اور اقتدار بچانے کے لیے ان کے ووٹوں سے اس طرح سے کھیلا جائے. لیکن یہ ہے کہ جو آرگومنٹ ایک آ رہی ہیں وہ اسی قسم کی دیا جا رہا ہے کہ جی اس میں سے جو 20 سیٹیں ہیں اس میں سے 10 تو وہ لوگ ہیں جو پہلے بھی انڈیپینڈنٹ جیتے تھے، ان کا اپنا اثر ہے اور وہ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اب ان کا اپنا اثر اور ساتھ میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ، تو اس وجہ سے ان کی پوزیشن اسٹرانگ ہے. مطلب یہ ایک جنرل آرگومنٹ دیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے جو آپ کا شور ہے وہ اپنی افادیت یا اپنی اسٹرینتھ کھو دیتا ہے، کیونکہ یہ تو خود اپنے اپنے حلقوں کے اندر بڑے مضبوط امیدوار ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس میں سے 10 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر انڈیپینڈنٹ سے اور انہوں نے بعد میں یہ جوائن کیا تھا. لیکن دیکھیے 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ بہت نیگیٹو گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ تھے، جس طرح یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوٹے گئے ہیں، لوگوں کے اندر اس چیز کے خلاف بہت ریزنٹمنٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنی پارٹیاں، یہ جو آپ نے کہا نا نون لیگ کا ٹکٹ ہے، نون لیگ کا ٹکٹ اس وقت پنجاب میں لائبلٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی جو ان کے اپنے ہارڈ کور سپورٹر ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک تصویر کے اندر شہباز شریف ان کے وزیر اعظم ہیں، بلاول ان کے وزیر خارجہ ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں 20-30 سال سے بیوقوف بناتے رہے، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، آج سب اکٹھے ہیں، وہ پچھلے دعوے ختم ہو گئے. یہ دوسری چیز ہے جو لوگوں نے بہت زیادہ اس پہ بہت ریاکشن ہے، اور ان کے اپنے جو فالوورز ہیں اس میں ریاکشن ہے. اسی طرح ایم کیو ایم کے اوپر بھی ہے، ان کی پارٹی پہ بھی ہے. تو یہ بھی وہاں کا ایک پورا ایک ڈائنامک. تیسری بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 2 مہینے کے اندر جو لوگوں کا حال ہوا ہے نا، کیونکہ نیریٹو ایک اور دیا گیا تھا. ایک اینڈ پہ نیریٹو تھا کہ جیسے ان کے پاس بڑی تجربہ کار حکومت ہے اور آتے ہی انہوں نے کوئی میجک وانڈ، جادو کی چھڑی رانی ہے، تمام مسائل ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ہیں مشکل فیصلے. ایک ہے کہ آپ بالکل ہی آپ کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو اور آپ ایک کے بعد دوسرا ٹیکس لگائیں، سوچے بغیر کہ لوگوں پہ اور معیشت پہ اس کا کیا اثر پڑے گا. اور آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ اپنے فائنانس منسٹر کو چینج کرنے کا پلان بھی بنا رہے ہو کہ نہیں جی ڈار صاحب کو لندن سے بلوا کے اب لگائیں گے، جو کہ پھر ایک یٹ انادر ڈائریکشن، ایک نئی ڈائریکشن میں معیشت کو لے کے جائیں گے. تو یہ مزید عدم استحکام کا شکار ہوگی. تو یہ جی وہ خبریں ہیں، لوگ کہتے ہیں ذرا مشکل فیصلے مفتاح صاحب کر لیں، تو اس کے بعد جب ڈار صاحب آئے تو وہ کچھ چیزوں کو کہیں کہ جی دیکھیں میں تو غریبوں کا بڑا ہمدرد ہوں، تو وہ فیصلے ان سے کرا لیے جائیں. لیکن خاقان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی خبریں ابھی سنی ہیں، ایسی کوئی صداقت نہیں. حافظ صاحب ایک جملہ تو آپ ہمارے محترم احسان خاور صاحب سے کہہ دیں کہ مفتاح منظور ہے تو رہنے دیتے ہیں. احسان خاور صاحب کہتے ہیں اسحاق ڈار کے مقابلے میں اگر مفتاح منظور ہے تو اس کو رہنے جی اسحاق ڈار صاحب کے مقابلے میں کوئی بھی منظور ہے. قادر مندوق صاحب کو لگا دیں بے شک. واری صاحب پنجاب کے ضمنی انتخابات گورنمنٹ میں بھی ہے نون لیگ، لیکن یہ جو ڈس ایڈوانٹیجز بتا رہے ہیں احسان خاور صاحب، مہنگائی اور پھر یہ نیریٹو کا سب لوگوں کا ایک ساتھ ہو جانا، پیپلز پارٹی ان کی سپورٹ کر رہی ہے، فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، ایج ہوگا، کیا ہوگا اس کا؟ طارق بھائی دیکھیں، ایک بات تو خود جو ہے وہ حسان نے کہہ دی، وہ مینشن کیا انہوں نے کہ، اور آپ نے ہی مینشن کیا ان ممبرز کا جو پہلے الیکٹیبلز کے طور پہ تحریک انصاف کے اندر آئے تھے، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکٹیبلز تو ہیں لیکن وہ پارٹی چینج کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے ساتھ جو 10 سیٹوں کے ساتھ جو نمبر گیم کے اندر بیٹھے ہیں نا کاف والے، ان کے لیڈر جو ہیں وہ شجاعت حسین ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہے. ان کے لیڈر جو ہیں وہ پرویز الہی نہیں ہے پارٹی کے لیڈر. تو کل کو وہ بھی جو ہے وہ کورٹ کے اندر جائے گا معاملہ کہ جناب یہ میری اجازت کے بغیر انہوں نے اس طرف ووٹ ڈالا ہے. تو ووٹوں کے اندر جو ہے اس وقت تو جو کچھ ہوا ہے سارا توڑ مطلب جوڑ توڑ، اس کے بعد بھی میرے خیال 4 سیٹیں ابھی بھی جو ہے یہ جو الائنس بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، آپ یہ سمجھے جس کو پی ایم ایل این لیڈ الائنس کہا جا سکتا ہے، ان کے پاس 177 نمبرز ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ 173 ہیں. اگر یہ 5 جو سیٹیں جن کو واپس آنی ہیں ان کی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے تو پھر بھی لیکن میرا خیال میں یہ اس وقت امٹیریل ہے. یہ جو ایشو حسان نے اٹھایا وہ بہت امپورٹنٹ ہے.
کہ جو اکانومی کا حال ہے، دیکھیں اکانومی کا حال ایک دم اس طرح نہیں ہوتا. حسان بہت پڑھے لکھے جو ہیں فرد ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، یہ مانیں گے کہ اس طرح نہیں ہوتا کہ حکومت جو ہے جس کو 2 مہینے ہوئے ہیں، مشکل سے 2.5 مہینے ہوئے ہوں گے، وہ مہنگائی کر دے. یہ حال چلتا جا رہا تھا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، جو شرائط چل رہی تھی. لیکن عمران خان صاحب کو میرے اپنے خیال میں، ہو سکتا ہے میں بالکل غلط ہوں، ان کو یہ امید نہیں تھی کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر ہار جائے گی. اس وجہ سے وہ کر رہے تھے جو پاکستان کی ساری حکومتیں کرتی ہیں جب انہوں نے لینڈر سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں، کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے یہ شرائط، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں 30 روپے فلاں چیز کی بڑھا دیں. انہوں نے کہا نہیں میرے عوام کی کمر ٹوٹ جائے گی، میں ایسا کرتا ہوں 7.5 روپے بڑھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا 20 روپے بڑھا دیں، انہوں نے کہا نہیں 3.5 روپے بڑھا دیتے ہیں. اور ہم خبریں لگاتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے عوام کی محبت کے اندر جو ہے وہ فیصلہ سخت جو ہے اوگرا کا فلاں کا وہ ریجیکٹ کر دیا. قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور اس چکر میں یہ ہوا ہے کہ وہ ساری سبسڈیز کا جو بیک لاگ ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اب جو لینڈر ہے اس کو پتا ہے کہ پاکستان کی فائنینشیل حالت بے پناہ بری ہے، تو جتنی شرائط ہیں وہ اتنی سختی سے منوائی جائیں ان کے ساتھ، اور اس کا فوری طور پہ منوائی جائیں. اور مجھے یہ بھی پتا ہے یہاں پہ، اور حسان کو بھی پتا ہوگا کہ دیکھیں اس کو وائلیٹ کر سکتا آئی ایم ایف کے جو آرڈرز ہیں، ان کو ایک ایسا ملک جو ان کی بات نہیں مانتا وہ چائنا تھا، اس نے آپ کو ان کا انتظار نہیں کیا، 2.3 بلین کا جو ہے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے. جو دوسرے کچھ 2-4 ہی پاکستان کے دوست انفارچونیٹلی بچے ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر سے پاکستان کو وعدے کرتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر پیٹرول دینے کا اور پیسے رکھوانے کا. ان کے ایمبیسڈرز کے ساتھ یہاں میری خود بات چیت ہوئی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا پیسے دینے کا، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ پہلے مسائل سارے ڈیل ڈن کر لیں، جب وہ ہو جائے گی ہم آپ کو پیسے دے دیں گے. ٹھیک ہے نا، ہمیں پتا ہے، لیکن ہم اس کو توڑ نہیں سکتے. یہ دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں ہم نے نہیں بڑھائی، پاکستان کا سب سے بڑا جو بل ہے وہ یہ پیٹرول اور گیس کی پرائسز ہیں، انرجی کی پرائسز ہیں. مجھے پتا ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں آس پاس، ہمارے جو دفتر میں لوگ کام کرتے ہیں، ہمارے جو لوگ جن کے ساتھ ہماری بات چیت ہوتی ہے سڑکوں پہ، مارکیٹ، پیپل آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دس مہنگائی. لیکن حکومت جو ہے نا 2 مہینے کے اندر آئی ول اسٹل گیو دیم ٹائم، اس وجہ سے کہ دیکھیں ان کی ٹیم اچھی ہے یا نہیں ہے. پچھلی ٹیم نے کوئی ایسا جو ہے تیر نہیں مارا تھا. اگر اس ملک کو لنگر کے اوپر چلانا تھا اور اس کو احساس پروگرام پہ چلانا تھا تو یہ ملک اس سے زیادہ چل نہیں سکتا تھا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہے نا، لاسٹ ورڈ آن دس پوائنٹ، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس الائنس کو جو شاید حکومت بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اس سے بھی یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جیت جائیں گے. بہت پالیٹکس ہوئی ہے اس کے اندر، یہ انپریپیئرڈ آئے ہیں. لیکن جی شاید غوری صاحب ان کو یہ تھا کہ ہم الیکشن کرا دیں گے، سچویشن ایسی ہو گئی کہ وہ الیکشن کے بجائے جو ہے حکومت لانگ ٹرم ان کو سنبھالنی پڑے گی. نیریٹو ہے نا حافظ صاحب، عمران خان کا جو اینگری نیریٹو ہے، اٹ از آہستہ آہستہ اٹ از بیسکلی ایویپوریٹنگ. انہوں نے جو مطلب زبردستی ایک جو ہے نا، آپ یہ سمجھیے لڑائی مول لے لی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ تو چل سکتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو اسٹریٹ ٹاک ہے اس کی، وہ اس کی سپورٹ نہیں کر رہی. اور وہ ادارہ جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ دوسرا نیریٹو بنا لیں گے نا غوری صاحب. یہ جو اگر مہنگائی والا ہو گیا، دیکھیں میں آپ تو بات کر سکتے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز، دوسرے غریب آدمی نے تو یہی دیکھنا ہے نا سامنے کہ جی اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، آٹا دال چینی. وہ دیکھیں اگر فرض کیا آپ مجھے دیکھیں نا، عمران خان جہاں سے چلے تھے وہ ٹیم اور جو آج کل ان کی ٹیم ہے، اگر تو یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو پتا ہے، یقین کریں لوگ اتنے جاہل نہیں ہیں، لوگ ان پڑھ ہو سکتے ہیں لیکن وہ بے پناہ انٹیلیجنٹ ہیں، پولیٹیکلی سواب ہیں. ان کو یہ پتا ہے کہ عمران خان کی جو ٹاپ ٹیم ہے، جو کور ٹیم ہے، وہ ٹوٹ چکی ہے. اور جو باقی لوگ ہیں نا، وہ اس لیے نہیں جا رہے کہ اس لیے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ان کے پاس جگہ نہیں ہے. تو جو پلان ہے نا پالیسی، آپ صرف 4 لوگوں کو گالیاں دے کے، برے لفظ کہہ کے عوام کے، مجھے آپ عمران خان کے نیریٹو کے اندر اس وقت جو نیریٹو ہے اس کے اندر عوام کی بہتری کا کوئی اگر میسج ہے تو وہ مجھے پلیز میرے ساتھ ضرور ریپیٹ کریں. مجھے نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کا نہ ہونا، ان کے ساتھ جا کے آپ جی عمران خان کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ وہ 31% کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. دیٹ مینس 69-70% پاکستان واز ناٹ ود ہم. اور جب آپ ان کے لیڈرز کو چور، ڈاکو، لٹیرا یہ کہیں گے، ہو سکتا ہے ان لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے، ہو سکتا ہے آپ ان کے فیورٹ لیڈر نہ بنے. لہٰذا پالیٹکس کے اندر یو ہیو ٹو بی ریئلسٹ، یو ڈونٹ ایکچولی ہیو ٹو بی پریگمیٹسٹ آل دا ٹائم. چلے یہ اس کا نقصان ہوگا مندوخیل صاحب جو میں نے آپ سے سوال کیا پیپلز پارٹی، کیونکہ پنجاب میں پہلے ویک ہے، اب آپ جا کے نون کے سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا اپنا جیالہ جو کہ نون لیگ
کے ساتھ مطلب اس کا روایتی حریف ہے اس کے کینڈیڈیٹ کو کیسے ووٹ ڈالے گا؟ خود نقصان ہوگا وقتی طور پہ پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے حافظ صاحب، جب ایک طرف ہم حکومت کی اتحادی ہے اور ہم نے اس کو ہر برے اور اچھے کا ساتھ دینے کا ہم نے وعدہ کیا ہے، تو پھر دوسری طرف ہم اپنی کینڈیڈیٹ کھڑی کر کے تو یہ نون لیگ کو نقصان دینے کی برابر ہے۔ اور پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ اس میں 10 لوگ وہ ہے جو خود آزاد جیت کے آئے، اب اس کی تو اپنی ایک اسٹرینتھ ہے علاقے میں، اب وہ اسٹرینتھ کو توڑنے کے لیے اگر آپ کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے تو اس میں تو نقصان ہوگا۔ پھر یہی ہوگا کہ نہ تو نون لیگ کا بندہ جیتے گا، نہ پیپلز پارٹی کا جیتے گا، بیچ میں پھر پی ٹی آئی سیٹ لی جائے گی۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، اگر کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو رہی ہے، تو آپ کو میں یاد دلا دوں NA 133 کا 2018 کے الیکشن میں ہمارے ووٹ تھے 5,500، اور جب ضمنی انتخابات ہوا تھا اس وقت ہمارے ووٹ تھے 32,500۔ پھر اس طرح جو ہے نا وہ دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح ہمارے ووٹ ٹرپل ووٹ بڑھ گئے۔ تو یقیناً جب ہم وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں، بلکہ کراچی کی سیٹ پہ میرا اپنا ویو یہ تھا کہ ہمیں مشترکہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا چاہیے پی ٹی آئی کے خلاف، چونکہ پی ٹی آئی اس میں تھی نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کو آزاد چھوڑ دیا، TLP بھی تھی، MQM بھی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ ایک حکومت میں ساتھ ہے اور آنے والا 2023 کا الیکشن جو ہے نا اس میں بھی میرا یہی مشورہ ہے اور یہی میں نے سنا بھی ہے کہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوگا، جو پیپلز پارٹی کی سیٹیں ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس رہیں گی، جو نون لیگ جو پی ٹی آئی کی ہے اس میں جو سیکنڈ پوزیشن جس پارٹی کا ہو اس کو ملے گا۔ تو یہ اسٹریٹجی ہماری ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کا جو سوال ہے تو کیسے پھر ہم اس کو یہ تو فائدہ ہو جائے گا، پی ٹی آئی کہے گی جناب دیکھیں ہمارے خلاف سارے اکٹھے ہو گئے، احسان خاور صاحب پہلے یہ کہتے ہیں کہ جی فیصلہ ہو جائے گا، قوم دیکھ لے گی ایک طرف ہم ہیں اور دوسری طرف سارے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ تو آپ ان کو فائدہ پہنچا دیں گے۔ تو اس میں کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا کہ ہم اکٹھے نہیں ہیں، ہم اکٹھے ہیں، ہم حکومت میں ساتھ ہے، کابینہ میں ساتھ ہے، تو اس میں کوئی چھپا والی بات تو ہے نہیں ہے۔ تو ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھل کے کھڑے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنی خیر منائیں گے، کراچی کی سیٹ جہاں انہوں نے 30,000 ووٹ اٹھائے تو انہیں بائیکاٹ کیا، NA 240 کی بات کرو، پھر اس کے بعد 245 میں جو ہے نا وہ بھی ان کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ان کے سابق گورنر مولوی صاحب انہوں نے انکار کر دیا، اس کے بعد جا کے عمران یعنی صاحب نے کہا نہیں جی آپ نے کس سے ملی، یعنی جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ الیکشن یہ ضرور لڑتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، زین قریشی صاحب پنجاب میں وہاں پہ کھڑے ہیں اسی ضمنی انتخابات میں، خود MNA ہے اور MNA کے سیٹ کا بندہ MPA کا سیٹ پہ لڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جیسے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی خود نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، سلمان نعیم سے ہار گئے تھے وہ صوبائی اسمبلی کا، تو وہ سمجھتے اپنی سیٹ ہے کسی اور کو کل کھڑا کر دیں گے تو ایک نہیں مطلب یہ کہیے کہ ان کو جو سوٹ کرتا ہے وہاں الیکشن لڑتے ہیں، جان کو سوٹ نہیں کرتا وہ امریکہ کی سازش یاد آ جاتی ہے اس کو، تو یہ ذرا امریکہ کے واضح میں وقفہ لے لوں مندوخیل صاحب، پھر آتے ہیں تو پروگرام کو جو ہے نا وہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین، احسان خاور صاحب، عامر غوری صاحب، قادر مندوخیل صاحب مہمان ہیں۔ خاور صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے، وقت تھوڑا کم ہے۔ 2 جولائی کو اسلام آباد جلسہ، اسٹریٹجی چینج کی ہے کیونکہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ 6 دن میں دوبارہ کسی لانگ مارچ کی کال ہوگی، دھرنا ہوگا، اب پی ٹی آئی کی اب اسٹریٹجی کیا ہے سر؟ دیکھیں بالکل وہ بھی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اسٹریٹجی تھوڑی سی بدلی ہے، وہ تو 6 دن میں تو نہیں ہوا، اور یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہم جو ضمنی انتخاب ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ خان صاحب نے خطاب بھی کیا جا کے، اور یہ جو ہے یہ دوسری سلسلے کی کڑی ہے، لیکن اس پہ جو حکمت عملی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آبجیکٹو وہی ہے، آبجیکٹو میں کوئی چینج نہیں ہوا، آبجیکٹو یہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو اتارا جائے، الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ الیکشن کے علاوہ اس وقت کوئی اور حل نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غوری صاحب نے بڑی مناسب باتیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ 2 مہینے کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ 2 مہینے کے اندر آپ دنیا بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کی حکمت عملی لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ امپیکٹ چاہے آپ کا 6 مہینے بعد آ جائے، لیکن 2 مہینے میں نظر آنا چاہیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ حالات ٹھیک نہیں ہیں اس ملک کے، اور آپ یہ جو ابھی جتنی پرائس انکریزز ہو رہی ہیں، اس سے جب آپ کی کنزمپشن ڈاؤن ہوگی، آپ کا ریونیو نہیں کلیکٹ ہونا، کوئی بھی اکانومسٹ اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اور یہ حکومت مزید تجربوں کی طرف جا رہی ہے اسحاق ڈار صاحب کو لا کے، جس کا مزید نقصان ہوگا۔ اور میرے خیال میں سپر ٹیکس اور یہ چیزیں، اس سے بزنس ایکٹیویٹی کم ہوگی احسان خاور صاحب؟ جی ظاہر ہے کم ہوگی۔ دیکھیں جب بھی آپ ٹیکس لگائیں گے، ٹیکس انڈسٹریز پاس آن کرتی ہیں، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے۔ اس وقت دیکھیں نا، جو آپ کنزیومر ہے، انڈسٹری چیزیں مہنگی کرے گی، اس کا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے، ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے، اس کی کنزمپشن کہاں سے کہاں آ جائے گی۔
आप सबका खर्चा नहीं कम हो गया, सब अपने यानी पैसे कम नहीं खर्च करने लग गए, कम चीजें नहीं खरीदने लग गए, अपने आप को लोगों की बाइंग मोटा नहीं पावर कर कम दिया। होगी तो उससे- ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम हो जाएगी। ये हसन साहब एक मुझे तो शॉर्टली revenue- ये कमेंट कर दीजिएगा कि पहले पिछले माह तक यानी जब ये हुकूमत गई थी ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आपने इलेक्शन की डेट लेनी है फौरी तौर पे, अब ऐसा लगता है कि आपको भी कोई रियलाइजेशन हो गई है कि शायद नेक्स्ट इलेक्शन के लिए कोई बड़ी लंबी स्ट्रगल करनी पड़े, कोई जल्दी ये मामला होगा नहीं, और हुकूमत ने भी क्लियर सिग्नलिंग दे दी है कि जी वो अगले साल तक बैठे हैं, तो ये अब आपको अपनी जद्दोजहद जरा तवील लगती है? नहीं, तवील कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी जल्दी आप देखेंगे हालात उस तरफ जाएंगे। मैंने तो आपको बता दिया कि वफाक का वो जो है ना हुकूमत, उसकी जान है पंजाब हुकूमत के अंदर। इस वक्त तो इनकी पूरी कोशिश है कि वहां बचाएं, क्योंकि पंजाब में अगर हुकूमत गिर गई तो वफाक वैसे ही नहीं चल सकेगा। लेकिन ये बड़ी जल्दी हालात उस तरफ जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ। गौरी साहब, इमरान खान साहब 2 जुलाई जलसा, स्ट्रेटजी चेंज ऑप्शन उनके पास कुछ लिमिटेड हुए हैं, अब वो जलसे करेंगे और फिर शायद जाए अगस्त सितंबर में कोई कॉल दें। दो छोटे छोटे कमेंट मेरा ख्याल, एक इमरान खान साहब पे, एक थोड़ा सा इकोनॉमी पे, हालांकि इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। देखिए इमरान खान साहब जो है ना वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल उसको पाकिस्तान की इतनी शदीद गर्मी के अंदर मेरा ख्याल है जाया कर रहे हैं। बार बार इस्लामाबाद आना और उसके बाद नंबर गेम्स। लास्ट टाइम मैं इनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, एंड दे वर वरीड कि लोग उतने तादाद में नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे डी चौक पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे तो एक तरह से आपकी जो पॉलिटिकल साख है उसको धक्का लगता है। I personally think इमरान खान साहब जो हैं he need to come back to the drawing rooms and also start thinking कि आगे पार्टी ने क्या करना है। सड़कों के ऊपर फिर के इतनी गर्मी के अंदर I think he is wasting his time and people's time। दूसरी चीज मेरा अपने ख्याल है कि वो जो बात की है ना हसन ने, देखें जो चीजें जो कीमतें हैं कमोडिटीज की और यूटिलिटीज की, वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और गैस की कीमत इंटरनेशनल ये गवर्नमेंट नहीं संभालती, कोई गवर्नमेंट नहीं संभालती। इमरान खान साहब भी नहीं संभाल सक रहे थे, ये भी नहीं संभाल सक रहे। लेकिन मेरा अपने ख्याल में एक चीज जो है इट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड कि इस गवर्नमेंट ने जो डायरेक्ट टैक्सेशन की है उन लोगों पे टैक्सेस लगाए जिनके पास बेपनाह पैसा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो इस वक्त नहीं है, वो वैसे भी बढ़ेंगे। इस गवर्नमेंट की असल जो ताकत है वो उस वक्त देखा जाएगा जब ये सारे तमाम लोग जो पाकिस्तान के अंदर कारोबारी तबका है, जब इनको टैक्स देना पड़ेगा और ये अपनी अपनी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ाएंगे, तो क्या गवर्नमेंट उन प्राइसेस को कंट्रोल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? अगर नहीं कर सकेगी तो फिर भुगतेगी। ठीक बात है। मंदो खेल साहब, लास्ट कमेंट, ये महंगाई वाला जो कार्ड है ये कितना खतरनाक होगा इमरान खान साहब के हाथ में आपके खिलाफ? देखिए कम से कम महंगाई वाले कार्ड ने तो वो मरासले और जाली खत और अमेरिकन साजिश से तो उतारा उसको, और अगले 2 महीने बाद उसका कोई और कार्ड होगा। देखिए यकीनन हाफिज साहब जब हुकूमत जब बिलावल भुट्टो साहब लॉन्ग मार्च लेके रवाना हो गए तो 2 दिन बाद जो कि IMF के साथ उनकी मुआहदा था कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोल हम महंगा करेंगे, वहां उन्होंने ओगरा के 8 रुपए खत्म करके मजीद 10 रुपए कम कर दिए, वायलेशन कर दिए। अब आप मुझे बताओ कि इंटरनेशनल अदारों के साथ आप मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसका खमियाजा जो है ना वो तो रियासत ही भुगतना है। अब रियासत किसके हाथ में है वो तो IMF को से ताल्लुक नहीं है, जो हुकूमत आगे बैठे। तो हमारे पास तो 2 रास्ते थे। कोई लॉन्ग मार्च धरना देख रहे हैं मंदो खेल साहब आप अगले 1-2 माह में इस्लामाबाद? मेरा ख्याल में राना सनाउल्लाह का हाथ खुल गई इनके ऊपर, अब डरना मरना नहीं आएगा। अब वो जो पहले यार रोड पे इकट्ठे हो गए अब शायद उधर भी नहीं हो गया, अब उनको होम टाउन नहीं कंट्रोल करेंगे। हाथ खुल गया राना सनाउल्लाह का इसके ऊपर। अच्छा चले, कादिर मंदो खेल साहब, हसन खावर साहब, आमिर गौरी साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी।